जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जेल में बैठे हुए जितनी भी डील और ढील की और एनआरओ की बातें की जा रही थी कि इमरान खान साहब के जो हाकिम में जो इतने फैसले आ रहे हैं या सिस्टम के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, शायद इमरान खान साहब ने कोई डील कर ली है या कोई ढील हो गई है या एनआरओ 2 कोई इस तरह की चीज़ मिल गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज डियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जितनी खुल के बात की है और जितनी खुल करने के बाद फ्रंट फुट पे आपके इमरान खान साहब खेले हैं, उससे मालूम ये होता है कि ऐसी कोई डील और ना कोई ढील और ना ही एनआरओ इमरान खान साहब कबूल करने लगे हैं। बल्कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप एस्टेब्लिशमेंट से या आसिम मुनीर साहब से या किसी भी ऐसे रुकन से या किसी भी ऐसे फ़र्द से जिनका अदारों से ताल्लुक़ हो, उनसे मुलाकात करना चाहेंगे? तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया कि मैं क्यों मुलाकात करूं किसी के साथ, जब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और जिसको ज़रूरत है, अगर मेरे साथ मुलाकात करना चाहते हैं तो वो ख़ुद मेरे पास आएँ और मुलाकात करें, लेकिन मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात जब जनरल बाजवा और जनरल जितने भी जो सरकर्दा उस वक्त धरता थे, जो जिस वक्त रजीम चेंज हो रही थी, उनके साथ अगर मैं मुलाकात कर सकता हूँ तो अब भी मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के एनआरओ की ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो एक मज़ाहमती सियासत की है आज, अब इसके बाद पार्टी में अगर कोई मफाहमती ग्रुप या मफाहमती बंदा नज़र आए तो फिर तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से और पार्टी की पॉलिसी से वो शख्स बिल्कुल इनहराफ कर रहा है और अवाम को और पार्टी को और इमरान खान साहब को धोखा देने की भी कोशिश कर रहा। इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा कि हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में भी हैं जो पार्टी को तोड़ना भी चाहते हैं। तो वो कौन लोग हैं? अगर इमरान खान साहब को ये सब मालूम है, कुछ चीज़ें जो पार्टी के अंदर से नज़र आना शुरू हो गई हैं, अगर इमरान खान साहब को ये सारी चीज़ें मालूम हैं तो इमरान खान साहब को इसके ऊपर मौक़िफ़ लेना चाहिए, सख्त वाला, जो कि उन लोगों को बेनकाब करने वाला मौक़िफ़ हो और उन लोगों की निशानदेही करने वाला मौक़िफ़ हो कि ये लोग हैं जो पार्टी से इनहराफ कर रहे हैं या पार्टी को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इस बयान की हद तक। अब आते हैं कि इमरान खान साहब ने अंदर बैठकर जो एक मज़ाहमती सियासत का आगाज़ किया है, शायद ये पहले से भी है, जो कि एक ख़बर ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब ऐसी गुफ्तगू अपने रहनुमाओं के साथ हर रोज़ करते हैं जो भी मुलाकात करने के लिए जाता है, लेकिन जो रहनुमा हैं वो बदनीति का मुज़ाहरा करते हैं, वो मुँह में दही जमाए हुए हैं और वो बाहर आकर लोगों को बताते नहीं हैं, अवाम को बताते नहीं हैं और मीडिया से बात करने से डरते हैं। पता नहीं उन के ऊपर क्या सवार है, ऐसी मुसीबत या क्या तलवार लटक रही है कि इमरान खान साहब की जो सही गुफ्तगू है वो आवाम के सामने नहीं रखते। सहाफ़ियों का कहना यह है कि ऐसी गुफ्तगू इमरान खान साहब हर रोज़ अपने रहनुमाओं के साथ करते हैं, लेकिन ये आके बताते नहीं हैं। अब इमरान खान साहब ने डायरेक्टली सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब ने खुल के बात कर दी है। अब इसके बाद अगर कोई चीज़ें जो मुफाहमत वाली हों तो फिर तो ये इमरान खान साहब का कसूर नहीं है, बल्कि वो ख़ुद किसी झंडे के ऊपर है वो शख्स और ख़ुद किसी प्लान के ऊपर है जो कि साजिशी हो सकता है। अब इसके बाद इमरान खान साहब ने जो मज़ाहमती सियासत का आगाज़ किया है, ये आगाज़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पहले से ही चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी ऐसी बयानबाजी नहीं की जो कि मफाहमती हो या झुकने वाली हो या एनआरओ की हो या डील वाली हो या कोई ढील वाली हो। इमरान खान साहब ने हमेशा से एक मौक़िफ़ सख्त रखा है अपना इस सारे हवाले से। अब जो लोग ये बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब ने कि मैं किसी के साथ भी बात करने के लिए तैयार हूँ, और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मेरे साथ कोई बात करे और मुझे कायल कर ले किसी भी बात के ऊपर, यानी कि जो एक सेटअप एक जाली तरीके से मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, अगर इस हवाले से भी मुझे कोई कायल करना चाहता है तो मुझे कायल कर ले तो बिल्कुल ठीक है। अब कायल करने वाली क्या बात है? मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब देखें जी डील करने के इरादे से है या डील करने वाला है, दरअसल इमरान खान साहब ये चाहते जी हैं, जो कि उनकी साबिक़ सियासत जो है इमरान खान साहब की गुजर चुकी है उसको देखें तो लगता नहीं है और बिल्कुल ये हकीकत भी है कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना नहीं चाहते, बल्कि वो उन लोगों को सिर्फ ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि खुदा के लिए ये जो लोग आप मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, आवाम के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, ये दरअसल मुल्क के साथ दुश्मनी और गद्दारी है और ये मुल्क को कभी भी तरक्की की राह के ऊपर गामज़न नहीं कर सकते। ये लोग करप्ट हैं, चोर हैं, जो कि दहाइयों से
پاکستان جب سے بنا ہے اس کے اوپر مسلط ہیں، یہ اس چیز کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دیانتدار قیادت پاکستان کے اوپر نہیں آتی، جو پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی ترقی کی ترجمانی کرے۔ عمران خان صاحب صرف اس لائن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس ملک کو نہیں چلا سکتے۔ اور اس کی ایک اور جگہ بھی ہمیں جواب ملتا ہے عمران خان صاحب کی بات سے ایسے کہ عمران خان صاحب نے بارہا یہ کہا ہے کہ میرے علاوہ اگر کوئی اور آنا چاہتا ہے تو وہ آئے، اگر وہ قابل ہے تو، اگر وہ ملک کی ترقی کر سکتا ہے، عوام کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کر سکتا ہے تو مجھے وہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن جب مجھے ہٹا کر تو ان لوگوں کو اگر آپ نے ملک کے اوپر مسلط کرنا ہے تو یہ تو ملک اور قوم کے ساتھ دشمنی ہے اور میرے ساتھ بغض ہے۔ تو یہ بات بالکل اصولی ہے، بالکل طے شدہ ہے۔ دیکھیں اس وقت جو طاقت کا مرکز ہے وہ تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ۔ اب ان پارٹیوں سے کیا گفتگو کرنی ہے جو نہ تو جیت کر آئے ہیں اور نہ کوئی اپنا وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں۔ ان کی اتنی حیثیت اور اتنی وقت نہیں ہے کہ نہ تو یہ اپنا وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے جو فنانس کی منسٹری ہے، یعنی جہاں پہ وزیر خزانہ لگانا ہے، وہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ گفتگو کیوں کرنی ہے جب ان کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے، ایسا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی پاور پالیٹکس کر سکیں یا کوئی فیصلہ سازی کر سکیں۔ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو کرتا دھرتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، بات تو انہی کے ساتھ کرنی ہے اور انہی کو قائل کرنا ہے کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے، یہ قوم کے ساتھ غداری ہے۔ تو صرف عمران خان صاحب اس باریک سی لائن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آج بھی اسی چیز کی اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے دعوت دی ہے کہ اگر آپ مجھے اس چیز کے اوپر قائل کرنا چاہتے ہیں یا قائل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے تو ویلکم، میرے ساتھ بات کریں، آپ مجھے قائل کر لیں۔ لیکن قائل کیسے کریں گے جب بنیادی جو اصول ہے، جو فنڈامنٹل اصول ہے، اس کے اوپر ہی اختلاف رہے گا کہ عمران خان صاحب کہے گا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ ملک کے حقیقی معنوں میں ترجمان نہیں ہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ترجمان ہیں، تو پھر پھڈا یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ تو تک ہی نہیں بنتی۔ جو عمران خان صاحب نے اصول واضح کیے ہیں میرے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ ان اصولوں کے اوپر پورا نہیں اترتی، ان کے من میں چور ہے ایک، اسی لیے وہ عمران خان صاحب کو قائل کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کو قائل کرنا کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے قائل ہونا ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہماری پھر مزید ہم ایکسپوز ہوں گے کہ آپ عمران خان صاحب کو قائل نہیں کر سکے تو آپ کن باتوں کے اوپر نہیں کر سکے، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، تو اس سے مزید یہ ایکسپوز ہونے کا ان کو خطرہ ہے۔ میں صرف جلدی سے ان باتوں کے اوپر آتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے عارف علوی کے ذریعے بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا تھا، اور موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کی تقرری سے پہلے بھی ان کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ صرف نیوٹرل رہیں۔ لیکن یہ نیوٹرل نہیں رہے، اور آج اس کے بعد ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے علی زیدی کے ذریعے بھی، جو کہ رابطے میں تھے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میں نے ان کے ذریعے بھی پیغام بھیجا تھا کہ ہم جو ہیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں چاہتے، ہماری کوئی آپ سے لڑائی نہیں ہے، صرف آپ ہمیں قائل کر لیں یا پھر آپ نیوٹرل ہو جائیں، ملک کو سیاسی جماعتوں کو چلانے دیں، یا پھر اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، آپ نے ٹانگ اٹکانی ہے، جس کا میں ابھی آپ کہہ لے کے بات کر رہا ہوں، یہ عمران خان صاحب کے جملے نہیں ہیں، تو پھر آپ ایماندار قیادت لے کے آئیں، جس کو اتارا ہے اس سے بہتر لے کے آئیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن ہو وہ عوام کا حقیقی معنوں میں ترجمان۔ اب اس کے بعد ہمارے لوگ کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہیں، عمران خان صاحب کو اس کے اوپر بتانا چاہیے تھا، نشاندہی کرنی چاہیے تھی، جو کہ عمران خان صاحب نے کی۔ شاید کوئی مسئلہ تو ہوگی ان کی، لیکن بتا دینا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں سے بچا جا سکے اور پارٹی کو ایسی چیزوں سے اور سازشی فیصلوں سے بچایا جا سکے۔ اور دن رات کر کے جو سزائیں سنائیں عمران خان صاحب کو، اس حوالے سے بہت سے لوگ خوش نظر آتے ہیں، پارٹی کے اندر ہیں۔ اب وہ کچھ لوگ نام نہیں لیتے، ان کا ڈرتے ہیں کہ کہیں مزید اختلاف نہ شروع ہو جائیں، جیسے ابھی عمران خان صاحب نام نہیں لے رہے کہ کہیں مزید جو ہے اختلافات شروع نہ ہو جائیں۔ فی الوقت موقع یہ ہے کہ چپ رہا جائے اور اس جو مشکل وقت ہے پارٹی کے اوپر، میرے اوپر، اس سے گزر جایا جائے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کون کون لوگ تھے۔ عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو بادشاہ ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی واسرائے بنا ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فیتے کاٹتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بات اسی طرح کی ہے کہ ان لوگوں کے پاس تو اتنا اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فیتے کاٹنے کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں، اور واسرائے بالکل محسن نقوی ہے،
رانا ثناء اللہ ان کی پارٹی کے اہم رہنما ہیں، انہوں نے بات کرتے ہوئے بھی یہ بات کی تھی کہ محسن نقوی صاحب تو شکر ہے وزیر داخلہ بنے ہیں، وہ تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک واسرائے تو ہیں، اس میں شک نہیں ہے، اور جو پیچھے بادشاہ ہے وہ ان کو ہینڈل کر رہا ہے، اور ان سب کو ہینڈل وہ جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب ایک تصویر کے لیے، پکچر کے لیے ایک جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے وہ فیتے کاٹتے پھر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جملہ بازی اچھی کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیتے کاٹنے کے سوا بھی کوئی کام کر سکیں۔ تو ان کے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات ہو سکے، یہ بالکل اصولی بات ہے۔ طاقت اور جن کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، جو فیصلہ ساز ہیں، جو کرتا دھرتے ہیں، جو بادشاہ ہیں، فیصلہ بات تو ان سے ہونی ہے، اور وہ بھی اگر کرنا چاہیں تو عمران خان صاحب کو آ کے قائل کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے۔ دوسرا، عمران خان صاحب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فیصلہ آباد والا کیس تو یاد ہے، اور دوسرا انہوں نے بات بتائی کہ بھٹو کا کیس تو یاد ہے، حوالہ دیتے ہوئے، یعنی کہ بھٹو کو جو ابھی انہوں نے فیصلہ کالعدم قرار دیا عدالت کا کہ وہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ غلط فیصلہ تھا، اس کے اوپر ہم شرمندہ ہیں، ادارے شرمندہ ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جو بھٹو کا کیس ہے اور فیصلہ آباد کا کیس ہے وہ تو قاضی صاحب کو یاد ہیں، لیکن جو ملٹری کسٹڈی میں ابھی تک ہمارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، عوام الناس پڑی ہوئی ہے، وہ قاضی صاحب کو یاد نہیں ہے۔ تو بالکل درست بات ہے، قاضی صاحب کو اس طرف دھیان دینا چاہیے بجائے اس کے ان طرف بھی دیں، ان کی طرف بھی دیں، اچھی بات ہے، لیکن جب آپ ان لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تو آپ کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کے اوپر اس حالیہ دور میں ایرا میں ظلم کرنے کے اوپر بیان نہیں دے سکتے یا فیصلہ نہیں دے سکتے تو آپ بھی انہی گروہ کے بندے سمجھے جاتے ہیں۔ تو آپ تو انہی گروہ کے بندے ہیں، اس گروہ کے بندے ہیں، کیونکہ آپ تو خود ان کے ہی جو ہیں واسرائے ہیں، محسن نقوی کی طرح۔ آپ خود بلہ چھیننے میں اس سازش میں پورے جو ہیں کردار ہیں۔ آپ نے خود جو ہیں وہ الیکشن کی اس ساری جو دھاندلی ہے وہ ارینج کی ساری پی ڈی ایم حکومت کے لیے۔ آپ نے خود نواز شریف صاحب فیصلہ جو ہے ریورس کیا اور اس کی تاحیات نااہلی ختم کی، آپ تو خود اس کے کردار ہیں۔ آپ کے خلاف تو انتظامی بندے سے ایک کمشنر لیاقت چٹھا راولپنڈی بالکل گواہی دے چکے ہیں، اس کے اوپر گواہی دے چکے ہیں کہ آپ نے خود اس دھاندلی میں سارا کردار اپنا ادا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو قاضی فائز صاحب تو خود اس چیز کے کرتا دھرتا ہیں اور انہوں نے سارا کردار ادا کیا ہے۔ اس موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو موجودہ ٹولہ ہے، جو ٹین ڈبہ اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھا گیا ہے، اس کا خود کردار ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں، اور وہ کیوں ہیں وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، جو کہ اب بات کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں ہمیں سزا دی گئی، میری بیگم کو سزا دی گئی، میری بیگم کو سزا اس لیے دی گئی کہ مجھے وہ توڑ سکے اس فیصلے کے بعد۔ آپ کو صرف آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے یا بشرا بی بی کے حوالے سے جو بالخصوص جو ایک لگ بھگ ہے اور وہ چیزیں جو چل رہی تھی، اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب نے ہی اس وقت یہ DGIS آئی تھے، تو ان لوگوں کی ایک تحقیقات کرنے کے بعد، اس توشہ خانہ کے کرنے کے بعد یا تحائف کی کرنے کے بعد انہوں نے یہ عمران خان صاحب سے بات کی تھی کہ یہ آپ کی بیگم یہ کام کر رہی ہے۔ تو وہ کیس تو تب ہی بنا چکے تھے، وہ فائلیں تو تب ہی ترتیب دے چکے تھے، جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ہماری وہ ترتیب دے چکی تھی۔ تو اس کو بعد میں عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا تھا DGIS کے عہدے سے بھی، اور وہ نہیں رہے تھے، لیکن وہ کیس تو تب بنا چکے تھے، فائلیں ترتیب کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تو جب عمران خان صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا تو اس کے بعد عدالتوں میں وہ ساری ریٹ گئیں اور سارے فیصلے آئے۔ تو عمران خان صاحب، میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کی لگ بھگ جو ہے ایک تو تاں کا تکرار جو ہے، یا سخت لفظ میں یہ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہاں سے ہم آگے گزر جاتے ہیں بس، کہ عمران خان صاحب کی بیگم کے ساتھ تو یہ تب سے ہی عاصم منیر صاحب کا اٹ کھڑکا، پنجابی میں آپ کہہ لیں، ایسا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں اندر سے اس طرح کی ہمارے چیف صاحب جو ہیں وہ رکھتے ہیں غصہ، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ان کا تب سے ہی معاملہ اور چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے تب بھی عمران خان صاحب سے بات کی تھی اپنی بیگم کے حوالے سے، جو کہ بشرا بی بی ہیں، ان کے حوالے سے، اور دوسرا بعد میں کیس بنایا اور ان کو سزا دی گئی۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی ہے
کہ میرے اوپر یہ کیس بنائے گئے اور میری بیوی ہیں ان کے اوپر بھی کیس بنائے گئے. ہم صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے توڑا جائے اور میرے اوپر جو ہے پریشر ڈالا جائے اور ہمیں ناجائز طریقے سے توشہ خانہ میں سزا سنائی گئی. اور تب سے یہ کیس چل رہا تھا توشہ خانہ کا. اور بشرا بیگم جو عمران خان صاحب کی بیوی ہیں تو ان کے اوپر یہ سزا سنائی گئی جو کہ ایک بالکل سوکار طریقے سے سزا ان کو سنائی گئی تھی. عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سارے کردار میں جس میں ہمیں سزا سنائی گئی توشہ خانہ میں عاصم منیر صاحب ملوث ہیں. اور انہوں نے اگلی سخت بات بھی کی کہ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے میری بیگم کو اور میری جان کو میرے نفس کو تو اس میں سارا کردار بھی عاصم منیر صاحب کا ہوگا اور ذمہ دار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے. فوج کو ہماری فوج ہے، بہادر فوج ہے، ہم ان کی عزت اور قدر کرتے ہیں. آرمی چیف صاحب کو اس سارے بیان بازی سے خود کو الگ کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے. اگر آپ کا کسی بھی طریقے سے اس حوالے سے تاثر جا رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں دیکھتے یہ ہیں کہ کیا عمران خان صاحب نے جو آج بات کی ہے یا آج جو باتیں کی ہیں صحافیوں سے کی ہیں، جرنلسٹ سے کی ہیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے یا کیا عمل دخل ہوتا ہے. یعنی اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے پارٹی کو بھی لتاڑا ہے آج کے اپنی جو انٹریکشن تھی صحافیوں کے ساتھ کہ کچھ لوگ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں. کیا وہ لوگ بھی آنے والے وقت میں بے نقاب ہوتے ہوئے میں نظر آئیں گے؟ اور قاضی فائصہ صاحب کو آج عمران خان صاحب نے ایک آیت بھی بھیجی ہے قرآن پاک کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دشمنی میں اتنے نہ آگے بڑھ جاؤ کہ تم انصاف نہ کر پاؤ. تو کیا قاضی فائصہ صاحب اس کو دیکھتے ہوئے کچھ ذرا برابر کو شرم دکھانے کے قابل ہوں گے یا وہ آنے والے فیصلوں میں دکھائیں گے کہ ہاں میرے اوپر ایسا اثر ہوا ہے جو کہ ایک میرا حلف بھی ہے اور قرآن پاک کا حکم بھی ہے؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور جہاں تک آرمی چیف صاحب کی بات ہے کیا وہ یہ تاثر ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ جانے والے دنوں میں کوئی ایسے فیصلے اور ایسی ایکٹیویٹی ہمیں ملک میں نظر آئیں گی کہ جس سے یہ لگے کہ واقعتاً وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ملک کو سیاسی جماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں. یہ 3-4 چیزیں ہیں لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ اس کے اوپر بتائے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے یا پھر یہ ہٹ درمی، ناانصافی، آئین و قانون کی پامالی اسی طرح ہی چلتی رہے گی. فی الوقت اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.